Assalamu alaikum and welcome to another episode of Dil Dil Pakistan with Duresh Ahwar live from Pakistan. इस न्यू एपिसोड में आज हम बात करेंगे पाक यूएस ज्वाइंट वेंचर की, जो कि एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नेम है फर्स्ट फार्मर्स यूएस, फर्स्ट फार्मर्स होल्डिंग यूएस। इसके बारे में बात करने के लिए और इसके बारे में मजीद जानने के लिए आज मेरे पास बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि अमेरिका फर्स्ट फार्मर्स होल्डिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और उनका नेम है सर शहाब करनी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट मोर। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम दुरेश अहवार, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। सर ये जो फर्स्ट फार्मर्स होल्डिंग यूएसए एक न्यू प्रोजेक्ट है और बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है, सर इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे। सर इसके बारे में बताइएगा कि व्हाट इज फर्स्ट फार्मर्स अबाउट एंड हाउ इट वर्क्स। जी देखिए, बहुत शुक्रिया दुरेश अहवार। फर्स्ट फार्मर होल्डिंग जो है वो ये स्टेट ऑफ मैरीलैंड है अमेरिका में, जो वॉशिंगटन से लगी हुई है। उसमें एक जगह कहलाती है ईस्टर्न शोर, जहाँ पर पूरा एग्रीकल्चर का हब है और फार्मिंग का। तो वहां पर ये इसकी बुनियाद जो है वहां रखी गई है। और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जो स्टेट ऑफ मैरीलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उनकी कोलैबोरेशन के साथ हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें फार्मिंग और एग्रीकल्चर की मद में 3 शोबों में हम कोलैबोरेट करते हैं। पहला जो है वो ये है कि जहाँ एक इंस्टीट्यूट फॉर फार्मर्स जो है ना, इंटरनेशनल फार्मर्स, वो हमने कोलैबोरेशन में गए हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के साथ, कि बाहर से जो फार्मर्स हैं मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज से, उनको बुला के यहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज कराए जाएं फार्मिंग के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ उनकी प्रैक्टिकल जो इंटर्नशिप है, ये ट्रेनिंग है, वो भी मुख्तलिफ जो फार्म्स हैं यहाँ पर वहां पर कराई जाए। तो एक तो ये इनिशिएटिव है। दूसरा जो है वो यहाँ पर इन्होंने बनाया है इंटरनेशनल चेम्बर फॉर फार्मर्स, जो पहले कहीं नहीं था। वो पहली मर्तबा अमेरिका में और इस स्टेट में जो है उसका क्याम वजूद में आया है। और दुरेशवार इसका मकसद यही है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, मुख्तलिफ दुनिया में, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग में, कैपेसिटी में जो वॉइड है, खासकर फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको अमेरिका की कोलैबोरेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर खासा डेवलप्ड हैं टेक्निक्स, तो उसको डेवलप किया जाए। तो ये मकसद है फर्स्ट फार्मर होल्डिंग का। तो ये मैं आपको एक स्लाइड भी दिखाता हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फॉर बेटर फ्यूचर, अगर आप एग्री करेंगे कि भाई, वो कहते हैं कि जिसके घर दाने नहीं होते वो मजबूत इकोनॉमी नहीं हो सकती, नंबर वन। और खासकर क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और मेरा भी, हम भी वहीं पैदा हुए, तो एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मईशत हमारी जीरोस के ऊपर है, और बैकग्राउंड हमारा तो 70% पाकिस्तान में और खासकर पंजाब में तो एग्रीकल्चर है और फार्मिंग, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। टोटली निग्लेक्टेड शोबा है। हमने जो चीज हमारी टॉप पे होनी चाहिए थी, आज हम जो है बहुत सी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम। तो क्या किया हमने पिछले 74 साल? तो जी, कमिंग बैक टू यू दुरेश अहवाल। बिल्कुल सही कहा सर आपने। फर्स्ट फार्मर्स होल्डिंग यूएस प्रोजेक्ट जो है वो बहुत किरदार अदा कर सकता है, बड़ा पॉजिटिव, हमारे एग्रीकल्चर सेटअप को मजबूत करने में और उसको आगे ले जाने में। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि फर्स्ट फार्मर्स होल्डिंग यूएस प्रोजेक्ट जो है सर, ये हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर? यानी जो हम जितने कंट्रीज के बारे में जो कि यूएस के अलावा हैं, अगर वहां पर जो है फर्स्ट फार्मर्स होल्डिंग यूएस प्रोजेक्ट जब काम करेगा, तो ये स्पेसिफिकली किस तरीके से किन प्रोजेक्ट्स में और कौन कौन से सेक्टर्स में जो है वो बेनिफिशियल होगा उन कंट्रीज के लिए? जी, मैं, बहुत अच्छा सवाल है, और आपका सवाल मैं उस बैकग्राउंड में दूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन, और जो सार्क का रीजन है, ये एफ पैक है, अफगानिस्तान लगा हुआ है, उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है, नंबर वन।
اور پاکستان کا خاص کر جو پنجاب ہے اور ایسٹ پنجاب کے ساتھ وہ سارا زرعی ہے، ایگریکلچر ہے. تو اس لیے میں پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں آپ کا جواب دوں گا. ایک اور سلائیڈ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اگر اجازت ہو شور شور. دشوار. یہ دیکھیے گا، یہ امریکہ کے دو ریچسٹ لوگ، ایک بل گیٹ اور ان کے پیچھے ٹریکٹر پہ بیٹھے ہیں وارن بفے. ایگزیکٹلی. اس وقت یہ ایک بریکنگ نیوز بھی آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ دونوں حضرات سب سے بڑے فارم اونرز ہیں امریکہ، یعنی کہ دے آر دا لارجسٹ ایگریکلچر فارم اونرز ان امریکہ. تو اس کی بالکل کیا بالکل. وجہ ہوئی کہ یہ سب آئی ٹی سے نکل کے، ہیلتھ سیکٹر سے نکل کے ایک دم سے جمپ ان ہوئے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا ہے، اور یہ لوگ ویژنری ہیں، یہ لوگ انویسٹرز ہیں. دونوں کی جو نیٹ ورتھ ہے آپ دیکھ لیجئے جا کے، کئی کئی بلینز کے اوپر ہے. یعنی کہ ہماری تو ٹوٹل خیر پاکستان کی اکنامی کے 10 ٹائمز ایک بندے کی نیٹ ورتھ ہے، بل گیٹ. تو ہوں. انہوں نے ایک دم سے جو جمپ ان کیا ایگریکلچر اور فارمنگ میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹاپ نوچ پرائرٹی ہے دنیا کی، اور خاص کر ایمرجنگ مارکیٹس. اب آپ آ جائیے اس خطے کا اور پاکستان کا. اس وقت امریکہ جو ہے وہ یو ایس ایڈ کہہ لیں، یو ایس ایڈ کے تھرو یا اور جو مختلف ایڈز ہیں دنیا بھر میں ایڈ دیتا ہے. اس وقت افغانستان کو امریکہ سے سال کی $4 بلین کی ایڈ جاتی ہے، اسرائیل کو 3 بلین ہے. پاکستان تو خیر کم کے اوپر ہے، لیکن ٹاپ یہ ہم نے تو وہ کنٹری سلیکٹ کی ہیں جو ٹاپ 22 کے ہیں جن کو یو ایس ایڈ فنڈنگ جاتی ہے. لیکن اس میں سے زیادہ فنڈنگ انفارچونیٹلی ڈیفenس میں، آرمز میں، ہوں. آرمامنٹ ہوں. میں، جنگوں میں وہ جا رہی ہے، جھونکے جا رہے ہیں. انسانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہیومن بینگز کا یا وہاں کی پاپولیشن کی اس میں. تو ہمارا اب یہ شفٹ ہے، نئی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، پالیسی میجر کیونکہ ہم لوگ واشنگٹن میں بیسڈ ہیں، تو ہم یہ وی آر ان کانورسیشن ود دا نیو ایڈمنسٹریشن. یہ ریورس کرنا پڑے گا اور اس کی میجر ایلوکیشن ہیومن ڈیولپمنٹ میں، ایگریکلچر میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں جانی چاہیے. تو یہ ہماری پرائرٹی ہے، خاص کر ایگریکلچر سیکٹر. آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. تو آئندہ آپ بالکل. 4 سالوں میں دیکھیے گا کہ جو یو ایس کا کولیبریشن ہوگا، یو ایس ایڈ کا ہوگا، وہ بجٹ اور ڈالر ایلوکیشن فارمنگ اور ایگریکلچر میں جائے گی. That's a really good suggestion. And sir, thank you so much for answering the second question. Let's move towards the third question. Sir, یہ ہے کہ what kind of services it includes? For example, اگر first farmer holding US project جو ہے وہ collaborate کرتا ہے، یا وہ کسی جس طرح ڈیولپنگ کنٹریز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے کہ اگر وہاں کے فارمنگ اور ایگریکلچر سیکٹر سے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں آتے ہیں، تو how they will be treated and what kind of services it includes. دیکھیے درشوار، اس وقت امریکہ، آپ جا کے گوگل میں ریسرچ کر لیجیے کہ امریکہ از نمبر 1 کنٹری ان ایگریکلچر سیکٹر میں جو ٹیکنیکس ہیں یا اسکلز. ایون چائنا بہت بڑی اکنامی ہو سکتی ہے، مارکیٹ ہو سکتی ہے، 1.3 بلین کی پاپولیشن ہے، لیکن میں ایگریکلچر اور فارمنگ کی بات کر رہا ہوں. امریکہ از نمبر 1 ان اسکل ڈیولپمنٹ، کیپیسٹی بلڈنگ. تو بجائے ڈالر دینے کے اگر ہم درشوار کو کیپیسٹی بلڈ کر دیتے ہیں امریکہ سے کہ درشوار آپ کے پاس اتنے ایکڑ ہیں اور آپ کی جو ییلڈ ہے پر ایکڑ وہ کیسے انکریز ہو سکتی ہے، آپ کی کوالٹی کنٹرول بیسٹ پریکٹسز کیسے اپلائی ہو سکتی ہے، آپ پورے سارک اور مڈل ایسٹ ریجن میں آپ کی کمپنی کیسے مارکیٹ کر سکتی ہے. اگانا مطلب فصل اگانے سے آگے جو دوسرا سوال آتا ہے وہ آتا ہے پیکیجنگ کا، پروسیسنگ کا، مارکیٹنگ کا. پاکستان بہت پیچھے ہے اس کے. میں پاکستان کو یوز کر رہا ہوں اس پورے ریجن میں ایز اے سمبل، اور بھی جو سارک کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ کیپیسٹی کا پرابلم ہے. تو ہم Exactly. امریکہ سے کیپیسٹی جو شعبے ہیں مختلف، وہاں ہم ڈیولپ کرنے کی اسکلز دے سکتے ہیں ایکسچینج پروگرام کے تھرو، کہ بھائی وہاں سے بلا لیں، یا وہ بھی نہیں ہے امریکہ سے ایکسپرٹ جا سکتے ہیں پاکستان، مختلف کیلنڈر بل کر سکتے ہیں سال میں 2 یا 3 دفعہ، وہاں جا کے ریجنل یا لوکل کانفرنسز کر لیں اسکل ڈیولپمنٹ کی، رادر ڈالرز خرچ کر کے وہاں سے ان کو لوگوں کو بلائیں. یہ چیز ہے. دوسری جو ہے درشوار پاکستان کا المیہ کیا ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے خاص کر ایگریکلچر سیکٹر میں وہ بڑا کرپٹ ہے. یعنی کہ جو ایگریکلچر میں ڈیٹا کلیکشن ہے، نمبرز ہیں، اسٹیٹسٹک ہیں، وہ بڑے کرپٹ ہو سکتے ہیں اور فجنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر. اور یہ ایک بہت بڑا فلو ہے
پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر میں اور فارمنگ میں. سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ جو ہماری ریاست کے ادارے ان کو یہ چیز ایڈریس کرنی پڑے گی اس سے پہلے کہ وہ دوسرے اسٹیپ کے اوپر جائیں. جی درشوار. سر اس کا تو مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی فار دا انڈرسٹینڈنگ آف دوز پیپل جو کہ پاکستان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی جو سروسز جو ہیں وہ جو بھی کچھ انکلوڈ ہوگا. سر اس میں سر بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ جو کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے جو ہے وہ یعنی کہ کلٹیویٹ کی ہے, اس کی جو پیکجنگ ہوتی ہے اور اس کے جو فردر اور جو پروسیس ہوتے ہیں وہ بہت ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی کیا کاسٹ آ رہی ہے اور ان کے کیا اسکل جو ہے یا اس کے لیے کون سا طریقہ کار جو ہے وہ یا ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں انگریزی کا ایک محاورہ, سوری ٹو انٹرپٹ یو درشوار, جی جی کسی کو فش دینے کے بجائے اس کو یہ سکھاؤ فش پکڑی کیسے جاتی. پکڑی کیسے جاتی ہے. تو پچھلے تقریباً 60-65 سال سے جب سے ایوب خان آئے تھے, تو آپ تو خیر ینگ ہیں کافی, ایک سائن ہوتا تھا یو ایس اور پاکستان کے حوالے سے 2 ہاتھ بنے ہوتے تھے یوں کر کے, جی اور اس میں ہوتا تھا یو ایس ایڈ کی فنڈنگ آتی تھی. کہاں جی سے فنڈنگ آئی, کس کی مد میں گئی, کس نے کتنا کھایا, 65 سال میں کوئی آڈٹ, کوئی انسپیکشن, کوئی اوور سائٹ نہیں ہوئی, کھا گئے سب. کیونکہ ہمیں تو کہیں فش پکڑنے کے طریقے نظر ہی نہیں آتے اس قوم میں. تو ایک میں محاورے کے طور پہ, سمبل کے طور پہ یوز کر رہا ہوں. اس چیز کو ہمیں ریورس کرنا پڑے گا امریکہ سے بھی اور خاص کر پاکستان سے بھی, کہ ہم نے در شوار کو بتانا ہے کہ مچھلی پکڑتے کیسے, بجائے میں مچھلی کے 2 کارٹن بھیج دوں امریکہ سے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بات کا جواب جی آگے, سوری ٹو انٹرپٹ یو. جی نہیں سر, اس کو میں بڑا بریفلی اسی طرح کہوں گی کہ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو مطلب ریڈی ٹو ایٹ کریں, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو سکھا دیں دیٹ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اوکے, سو یہ تو بہت اچھا سر ایک آئی بلیو کہ بڑا اچھا ریولیوشنری اسٹیپ ہوگا. اور سر اس کے علاوہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں صرف ایگریکلچر جو بیسڈ ہے وہ لوگ اس میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں, اس میں کس طرح کے جو لوگ ہیں وہ انٹرسٹ لے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل, اوکے, سو وی آر ہیونگ ہیئر فلائر وچ از ایگرو ٹوریزم. دیٹس a new term. اب دیکھ لیجئے کہ بھائی صرف فارمنگ نہیں ہے کہ پاکستان, کیونکہ 70% ایگریکلچر ہے. آپ کے ساتھ ایسٹ پنجاب لگا ہوا انڈیا کا, یہ سارا خطہ ہے. تو پورا ایگرو ٹوریزم جو ہے دنیا بھر میں, اس کے ساتھ آپ ٹوریزم کو اٹیچ کر دیجئے تو کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے پاکستان. تو یہ کوئی ایک جگہ نہیں رکتی ہے یہ کانورسیشن, اور جگہ یہ کہتے ہیں نا اسٹوری, ڈیولپنگ اسٹوریز, آن گوئنگ کنورسیشن. اس بالکل سے سر, بہت سی یہ اس سے بہت سی چیزیں نکلیں گی, لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ ایک قوم کے طور پہ ایک جو ریاستی ادارے ہیں, وہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, وہ ان کو ایک ول کریٹ کرنی پڑے گی کہ یہ ہمارا پرائرٹی سیکٹر ہے. مجھے یاد ہے کہ 80s میں کاٹن ایکسپورٹ پاکستان بہت اوپر چلا گیا تھا, سب بند ہو گیا, تباہ ہو گیا. تو ویئر وی وینٹ رانگ. بھائی ہم نے 71 میں آدھا ملک کھوا دیا, سرنڈر کر دیا, اس کے بعد ہم نے اکنامک سرنڈر کر دیا. اب کیا کریں گے, مطلب ہم لوگوں کا سرنڈر کریں گے, 22 کروڑ لوگوں کو ہم بھوکا ماریں گے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ یہ ریاستی ادارے اور پالیسی میکر ہوش کے ناخن لیں, اور ان سیکٹرز کو جو پرائرٹی سیکٹر ہیں, جہاں 70% آپ کا رورل ایریاز ہے, آپ کا ووٹ بینک جو ہے پورے پاکستان کا وہ ایگریکلچر ہے, اس پہ اگر آپ فوکس نہیں کریں گے اور ڈیولپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے درشوا. اٹس اے تو بے ویری شک کامن وہ جو سینس. نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ ڈفر کیے ہیں ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس سے. جو آپ نے ابھی کاٹن کی بات کی ہے, یہ واقعی میں ایک بہت بڑا چینج ہے. جی تو نہیں درشوار, آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ دس از دا بگننگ, اب یہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دی کانورسیشن. اور نہیں سر, بلکہ آپ جیسے لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, لکھنے پڑھنے اور بولنے والے, اس چیز کو ایک موومنٹ سمجھ کے اڈاپٹ کیجئے, اور ایک تحریک ہے. سر آئی تھنک فرسٹ فارمر ہولڈنگ USA is not just a project. I think it's a new thought of بالکل like a new beginning. So thank you بالکل. so much, Sir Shahab Karni, for giving us time and
for sharing such informative session. Thanks a lot once again, and take care, everyone. Allah Hafiz. Thank you. You're welcome, Durishama.